चलो अब अच्छे बच्चों की तरह रोना बंद और मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ ताकि हम दोनों मिलकर गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाएं। सच में मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा। वो चुपचाप मुंह धोने चली गई और मैं चाय की इस ट्रे की तरफ आगी जो अभी चंद लम्हे कबल मुख्तारा रख कर गई थी। सिद्रा, तुम्हें मुझसे बहसीयत सास क्या शिकायत है बेटी? चाय के दौरान मैंने उससे पूछा। फूफो, मैंने आपको कभी अपनी सास नहीं समझा। वो चाय पीते पीते बोली। यानी? मैं उससे इस जवाब की तवक्को न रखती थी, इसलिए खुशी से चौंक पड़ी। आप मेरी फूफो हैं और बस। वो उसी आम से अंदाज में बोली। क्या मतलब बस? मेरी खुशी फौरन ही मांद पड़ गई। फूफो, आप लोगों का और हमारा माहौल बहुत मुख्तलिफ है। मेरा और मोइन का जहन बिल्कुल भी नहीं मिलता। हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। इसलिए वो फिर बात अधूरी छोड़कर मेरी तरफ देखने लगी। कल सुबह 10 बजे की फ़्लाइट से हम शारजा जा रहे हैं फूफो। उसने मुझे मुकम्मल इत्तला और अपना आखिरी फ़ैसला एक साथ सुना दिया। यानी उसे इस वक़्त किसी भी किस्म का समझाना बेकार ही नहीं बल्कि नुकसानदेह भी हो सकता था। मैं चाय के खाली बर्तन और अपना बोझल वजूद उठाकर वहाँ से वापस आ गई। जब मोइनुद्दीन को मालूम हुआ कि सिद्रा वापस शारजा जा रही है तो उसके पैरों तले से उसी तरह से ज़मीन निकल गई जैसे मेरी निकली थी। वो तो जैसे बुत बनकर रह गया। अम्मी जान, आपने उसे समझाना था। बहुत देर बाद वो थका थका सा बोला। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो फ़िलहाल कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मेरी अपनी आवाज़ में दम न था। लेकिन वो इस तरह नहीं जा सकती। कोई मजाक है भला? और और मैं अब्दुल्ला को हरगिज़ न जाने दूंगा। मोइन को ज़रा गुस्सा आ गया और वो इसी हालत में बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ चला तो मैंने उसे बाजू से पकड़ कर बिठा लिया। होश से काम लो मोइन, गुस्से और जोश से मामला संवरते नहीं और बिगड़ जाते हैं। लेकिन अम्मीजान, प्यार की बात उसे कब समझ आती है? वो रुहानसा होकर बैठ गया। वो बेहद परेशान था। प्यार की बात ना सिर्फ समझ आ जाती है बेटा बल्कि असर भी रखती है। सवाल ये है कि क्या वाकई सचमुच में हम जो बात कर रहे हैं इसमें प्यार है या महज हमारी मर्जी ही शामिल है? मैं अपने बेटे को ही समझाने लगी। अम्मीजान, मर्जी तो हमेशा उसी की ही रही है। या फिर? वो बात अधूरी छोड़कर अपनी कनपटियां दबाने लगा। वो परेशान होता तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता था। मेरे जी में था कि मैं उससे या फिर की वजाहत चाहूं मगर उसे इस कदर परेशान देखकर मैं चुप हो गई। मोइनुद्दीन, बेहतर है तुम ज़रा ठंडे दिलो दिमाग के साथ नरम लहजे में उससे बात करो। मैंने उसका कंधा थपकते हुए कहा। जाओ, अब अपने कमरे में जाओ और देखो, उससे झगड़ा मत करना। मैंने उसे जाते जाते भी तंबिया की। जी अम्मी जान। वो हमेशा की सादतमंदी से कहकर चला गया और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे जो हमेशा ही अपने कमरे में बेहद सुकून और करार मिला करता था, आजकल मैं यहाँ आकर और ज़्यादा बेचैन हो जाया करती थी। कमरे का खालीपन जब मेरे दिल के खालीपन से टकराता था तो इस बेकरारी पर काबू रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाता था। फरीदुद्दीन की पोस्टिंग आजकल इस्लामाबाद में थी। वो अपनी सर्विस के आखिरी हिस्से में थे, यानी रिटायरमेंट के करीब ही थे। इसलिए उन्होंने अब अपनी ट्रांसफ़र वापस लाहौर करवाने के लिए कोई तगोदो न की थी। वो वैसे भी इस बात के कायल थे कि सर्विस में अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो अपनी मर्ज़ी और अपनी सहूलत की खातिर खामखा गवर्नमेंट के कवानीन में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। फरीदुद्दीन 15 रोज़ के बाद 2 रोज़ के लिए घर आया करते थे। अब इन्हें कल आना था, जबकि कल सुबह ही सिदरा जा रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? सिदरा के जाने का सोचकर मेरा दिल फिर परेशान हो गया। फरीद अगर यहाँ होते तो वो ही शायद उसे समझा कर रोक लेते। मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद ने सर उठाया। तो क्या मैं फरीद को फ़ोन करके कहूँ कि वो सुबह जल्दी पहुँचने की कोशिश करें? मगर वो वहाँ पर परेशान होंगे तो क्या हुआ? मगर इस वक़्त अगर मैंने उन्हें ना बताया या उससे मशवरा ना किया तो हो सकता है ये घर भर की परेशानी किसी पछतावे में बदल जाए। मैं खुद से सवाल जवाब करती हुई आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे फरीदुद्दीन को इस सूरत-ए-हाल से आगाह कर देना चाहिए। अगले ही लम्हे मैंने फरीद को फ़ोन कर लिया था। वो मेरी बात सुनकर बेहद परेशान तो हो गए मगर फिर भी मायूस हरगिज़ न थे।
کہنے لگے تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں ابھی یہاں سے روانہ ہوتا ہوں، جو بھی کوچ یا بس ملی کوشش کرتا ہوں صبح نماز فجر تک تمہارے پاس ہوں، تب تک تم اللہ سے دعا کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح بڑے تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہوئے مجھے سمجھایا اور تسلی دی۔ ان کے حوصلے سے میرا کمزور ہوتا دل اور کم پڑتی ہمت کو بڑا سہارا ملا۔ فون بند کر کے میں نے وضو کیا اور نماز حاجت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ گیٹ پر بیل ہو گئی۔ الحمدللہ فرید آ گئے۔ میں جلدی سے گیٹ کھولنے کے لیے لپکی۔ السلام علیکم۔ سامنے ہی وہ اپنی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھے۔ وعلیکم السلام۔ میں نے بیگ ان کے ہاتھ سے لیا اور وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے اندر آ گئے۔ جتنی دیر میں فرید نماز پڑھ کر فارغ ہوئے میں چائے بنا کر لے آئی تھی۔ معین بھی نماز سے فارغ ہو کر ہمارے کمرے میں آ گیا تھا۔ باپ بیٹے میں سلام دعا اور خیر خیریت کا تبادلہ ہو چکا تو میں نے معین سے پوچھتے ہوئے بات شروع کی۔ معین، تم نے سدرا کو سمجھایا؟ جی امی جان۔ وہ جس ڈھیلے انداز میں امی جان کہہ رہا تھا اسے صاف ظاہر تھا کہ سدرا نے کیا جواب دیا ہوگا۔ وہ کسی بھی صورت اب یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ اس نے سدرا کا دو ٹوک فیصلہ بھی سنا دیا۔ تو کیا تم اسے جانے دے دو گے؟ فرید الدین نے بڑی نرمی سے اسے پوچھا۔ ابا جان، میں کیا کر سکتا ہوں جب وہ صاف صاف کہہ رہی ہے کہ اس نے ہم لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا؟ وہ سر جھکائے ہوئے بڑا پریشان تھا۔ لیکن بیٹا کیوں نہیں رہنا؟ کوئی وجہ تو ہو۔ فرید الدین نے اپنی چائے ختم کر کے کپ واپس ٹرے میں رکھا اور معین الدین کے ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ ابا جان، اسے یہاں کا ماحول پسند نہیں، اس کا دم گھٹتا ہے یہاں۔ وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہے۔ میرا بیٹا ٹوٹے لہجے سے ہی نہیں، ٹوٹے ہوئے دل سے بھی کہہ رہا تھا۔ اس کے دکھ پر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ دیکھو، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو سکے۔ فرید اسے پیار سے سمجھانے لگے۔ میں بھی غور سے فرید کی بات سننے لگی کہ وہ کیا حل بتانے لگے ہیں۔ اگر اس کا دل یہاں نہیں لگ رہا تو میرے بچے تم لوگ کسی اور شہر چلے جاؤ۔ اگر وہ صرف میرے اور تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نو پرابلم، جانے پدر۔ وہ پل بھر کو رکے۔ معین کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے پیار سے اس کے بال بکھیرتے ہوئے پھر گویا ہوئے۔ میں تمہاری امی کو اسلام آباد لے جاتا ہوں۔ ویسے بھی میں اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تمہاری امی سے کہوں، بس اب بچوں کا خیال رکھنا چھوڑو، وہ بڑے ہو گئے ہیں، اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ چلو اور مجھ بوڑھے کا خیال کرو۔ میں اس عمر میں اب تنہا نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے بات کرتے کرتے میری طرف بھی دیکھا۔ کیوں رفیہ، اپنے گھر چلے؟ بچوں کو ان کے گھر میں اپنی مرضی سے رہنے دو اور ہم دونوں بزرگ اپنی مرضی سے رہیں۔ وہ اسی نرم مدھم سی مسکان کے ساتھ بڑے رسان سے کہہ رہے تھے۔ جی میں خود یہی سوچ رہی تھی۔ میں ان کی آنکھوں کی گہرائی سمجھ کر بولی۔ تو بس پھر سدرا کے بندھے بیگ کھول کر اپنے بیگ باندھو۔ انہوں نے مسئلے کا فوری حل میرے سامنے رکھ دیا تھا، جس پر میرا دھیان جانے کیوں پہلے نہ گیا تھا۔ نہیں ابا جان، یہ نہیں ہو سکتا۔ امی جان اپنا گھر چھوڑیں۔ معین کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا۔ واہ میاں، یہ کیا بات ہوئی؟ تم تو چپڑی کھانا چاہتے ہو، وہ بھی دو دو۔ فرید نے اپنے مخصوص انداز میں معین کے کندھے پر دھپ جمایا۔ دونوں باپ بیٹوں میں جہاں ادب و احترام کا ایک مقدس رشتہ قائم رہتا تھا، وہیں پر آپس میں دوستوں والی بے تکلفی بھی تھی۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں بھی تمہارے ساتھ رہے اور بیوی سے بھی جدائی نہ ہو، اور باپ کا ذرا خیال نہیں کہ اس کے پاس تو نہ ماں ہے اور بیوی بھی پر بھی تمہارا قبضہ ہے۔ ابا جان، یہ بات نہیں ہے۔ معین ذرا شرمندہ سا ہوا۔ تو پھر کیا بات ہے جناب؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگے، جس پر وہ باپ کے گلے لگ گیا۔ ابا جان، میں تو چاہتا ہوں کہ ہم سبھی ساتھ رہیں، کوئی بھی جدا نہ ہو۔ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ چاہتے تو ہم بھی یہی تھے کہ ہمارا اس کے سوا کون تھا، مگر وقت کا تقاضا فی الحال کچھ اور تھا۔ بیٹا، گھر بسانے بہت مشکل ہوتے ہیں، جبکہ انہیں اجڑنے میں ذرا دقت نہیں ہوتی۔ ان کی بنیادیں اگر صدیوں میں مضبوط ہوتی ہیں تو لمحوں میں نظر آتی فصلیں زمین بوس بھی ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے ذرا سنجیدگی سے معین کو سمجھایا۔ مگر ابا جان، وہ تو جانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ وہ اسی پریشانی سے بولا۔ میں خود اس سے بات کرتا ہوں، بلکہ اس سے کیا، میں نجم الدین سے بات کرتا ہوں، اس کے کان کھینچتا ہوں جو بڑا خود مختار ہو گیا ہے، بڑوں سے مشورہ کیے بغیر ہی فیصلے کرنے لگا ہے۔ فرید الدین ٹیلی فون کی طرف بڑھے۔ ملاؤ نا ذرا نجم کا نمبر۔ اب وہ واقعی سنجیدہ تھے۔
فرید الدین کو غصہ بہت ہی کم آتا تھا، ان کی یہی سنجیدگی ان کے غصے کا مظہر ہوا کرتی تھی۔ معین نے آگے بڑھ کر نجم الدین کا فون نمبر ملا دیا اور ریسیور ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہاں بھئی نجم بیٹا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم نے سدرا کو شارجہ کیوں بلایا ہے؟ مجھ سے تو بات کرتے یا پھر اپنی پھپھو سے ہی مشورہ کر لیتے۔ سلام دعا کے بعد وہ نجم سے پوچھ رہے تھے۔ وہ ماموں جان، سدرا نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اسے فوراً بلاؤں ورنہ وہ ناراض ہو جاتی۔ نجم شرمندہ تھا۔ وہ بھی بیوقوف ہے اور تم بھی۔ بڑوں کا مقام نظر انداز کر کے بچے اگر اپنی زندگی کے سارے فیصلے ہی خود کرنے لگیں تو زندگی بے شمار مسائل منہ اٹھائے چلے آتے ہیں جو خوشیوں کو کم کر کے غموں کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ وہ نجم کو سمجھا رہے تھے۔ مگر ماموں جان، وہ بے حد پریشان ہے۔ اس کی اور معین کی بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ وہ پھر بھی کہہ رہا تھا۔ یہ تم آج کل کی نوجوان نسل کو انڈرسٹینڈنگ کا لفظ خوب مل گیا ہے، اس کے اصل معنی بھی جانتے ہو؟ وہ اس کی کلاس لینے لگے۔ اگرچہ وہ بہت سنجیدہ تھے مگر ان کا لہجہ نرم ہی تھا۔ بہرحال ایسا نہیں ہے، سدرا میری اپنی بیٹی ہے اور اس کا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میں اسے دور کر دوں گا۔ مجھ سے زیادہ اسے کون پیار کر سکتا ہے؟ فی الحال سدرا نہیں آ رہی، کچھ روز بعد وہ ضرور آئے گی اور معین کے ساتھ ہی آئے گی۔ تم ٹکٹ کینسل کراؤ، اور ہاں، 1-2 روز تک اس کا کوئی فون ہرگز اٹینڈ نہ کرنا۔ جانتے ہو نا وہ غصے کی تیز ہے۔ آخر میں وہ بات کرتے کرتے مسکرا دیے۔ میرے بچے، سدرا وہ بلی ہے جو گھراتی ہی نہیں کاٹتی بھی ہے اور جس کے ناخن بھی بڑے تیز ہیں۔ وہ سدرا اور نجم کے بچپن کی مثال دینے لگے۔ سدرا جو شروع سے ہی غصے والی تھی، نجم سے جھگڑا ہو جاتا تو اسے یا تو دانت کاٹ لیتی یا پھر ناخن مار دیتی، جس پر وہ اس سے بڑا ہونے کے باوجود بسورتا ہوا شکایت کرتا کہ یہ سدرا تو بلی ہے جو کاٹتی بھی ہے۔ جی ماموں جان، وہ تو ہے۔ نجم بچپن کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اور سناؤ، گھر میں سب خیریت ہے؟ اپنے بچوں بیوی بچوں کا سناؤ، کبھی لاہور کا چکر بھی لگا لو۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فرید نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بیٹا، گھر کے معاملات گھر میں ہی سلجھانے چاہیے، چاہے وہ تمہارے اپنے گھر کا معاملہ ہو یا بہن کے گھر کا، اور بڑوں کو اپنے مسائل کھل کر بتانے چاہیے تاکہ بدگمانیاں دلوں میں جگہ نہ پائیں۔ اس کے بعد فرید الدین نے ہم دونوں سے کہا کہ اب جا کر کچھ دیر آرام کرو، ناشتہ کے بعد میں سدرا سے خود بات کر لوں گا، اور بیٹا اب تمہیں اپنے گھر مکمل اپنی ذمہ داری سے سنبھالنا ہوگا۔ اپنی شریک حیات کو سمجھنے کی کوشش کرو معین۔ کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں تم بھی کرتے آئے ہو، اپنا محاسبہ کر کے انہیں دور کرو بیٹا۔ اس کے حقوق اور اپنے فرائض کا نئے سرے سے جائزہ لو، آج کے مطابق انہیں سمجھو اور آج کے تقاضوں پر حل کرو۔ گزرے وقت کا آئینہ اپنے سامنے رکھنا اچھا ہوتا ہے تاکہ ماضی کے اسباق ہمیں یاد رہیں، مگر زندگی وقت کے ساتھ چلتی ہے، وقت کی اپنی ایک رفتار ہے میری جان۔ جب یہ آگے بڑھتا ہے تو جینے والوں کو اپنے قدم اس کے قدموں پر رکھ کر چلنا پڑتا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ نہیں چلتے وہ زندگی میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ تو کیا ہمیں وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے فرید؟ مجھے ان کی بات پر کچھ الجھن سی ہوئی۔ ہمیں اپنا آپ یوں بدلنا چاہیے کہ ہم نہ تو اتنے قنوطی اور تنگ نظر ہوں کہ بس ماضی جیسا ہی سب کچھ چاہیں، اور نہ اتنے وقت کے ساتھ بھاگنے لگیں کہ اس سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ مجھے سمجھانے لگے۔ رفیہ، کیا تم نہیں جانتی کہ ہمارا دین کسی ایک زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ اس میں ہر زمانے ہر وقت کے مسائل کا حل موجود ہے کہ نہیں؟ ہاں، ایسا ہی ہے، میں نے اقرار کیا، اور خصوصاً ان مسائل کا حل جو رشتوں سے بندھے ہیں، اور ان میں بھی سب سے اہم اور ضروری ازدواجی مسائل اور خاندانی نظام کے مسائل۔ وہ مجھے جیسے کچھ یاد کروا رہے تھے۔ اسلام اگر ماں باپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیتا ہے تو دوسری طرف وہ خاندان والوں کو بھی یہ درس دیتا ہے کہ میاں بیوی کی زندگی میں بے جا دخل نہ دیں، ان کی ازدواجی زندگی سے خوشگوار اور خوبصورت احساس کو نہ مٹائیں۔ تم میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ وہ مجھ سے تصدیق چاہتے تھے۔ مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے میں نے فوراً کہا، بے شک ایسا ہی ہے۔ کوئی بہو اپنے سسرال کے ساتھ اپنی رضامندی اور خوشی کے ساتھ مل کر رہے تو یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر ایسا نہ چاہے تو پھر ان پر زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ معین کو بھی سمجھا رہے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا میرے گھر میں بھی شاید یہی مسئلہ تھا جس پر میں نے کبھی غور ہی نہ کیا تھا۔ یہ بھی تو عین ممکن تھا کہ سدرا بھی صرف معین کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور میں خواہ مخواہ ہی۔ مجھے یہ سوچ کر ہی خفت ہوئی
یہ فرید کس قدر سمجھدار ہے۔ میں نے بڑی محبت اور فخر سے ان کی طرف دیکھا۔ لیکن ابا جان، سدرا کی زیادہ تر شکایات مجھ سے ہیں۔ معین نے اپنے مجرم ہونے کا اقرار کیا۔ میرے بیٹے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا بھرپور جائزہ لو اور اس کی شکایات دور کرنے کی کوشش کرو، مگر نیک نیتی سے۔ فرید الدین کو جانے کیوں معین کی نیت پر شک سا تھا۔ ابا جان، میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں، مگر اس نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ میں نے کہا نا، تم اپنی پوری ایمانداری سے جائزہ لو۔ کھوٹ دونوں طرف ہے، تم اپنی طرف کی کھوٹ تو کھری کرو، ادھر خود بخود ہو جائے گی۔ فرید پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائے تو میں نے دیکھا اس بار آگے سے کوئی جواب دینے کی بجائے معین خاموش ہو گیا تھا۔ بیٹا، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس لیے اسے سختی سے سیدھا کرنے کی ضد مت کرو۔ پیار بھرا نرم و گداز ہاتھ رکھو، یہ اسی سے اپنی وضع بدلتی ہے، ورنہ بدک جاتی ہے۔ بیوی سے بڑھ کر عورت کسی بھی اور درجے میں اتنی اہم اور عزیز نہیں لگتی جتنی اس روپ میں لگتی ہے، کیونکہ ایک بیوی ہی تو وہ عورت ہوتی ہے جو ایک مرد کی بہترین تسکین کا باعث ہی نہیں بلکہ ایک نسل کی تخلیق کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ یہ تو خود خالق کہلائی جاتی ہے۔ اس کی عزت ہی نہیں، اسے تو محبت بھی ٹوٹ کر کرنی چاہیے بیٹا۔ محبت خود اس کا وصف ہی نہیں، اس کی طلب بھی ہوتی ہے، اور طالب اگر اپنے مزاج سے مطمئن نہ ہو، راضی نہ ہو، تو پھر خود سمجھدار ہو، سوچ سکتے ہو جو زمین سیراب نہ ہو وہ ثمر آور نہیں ہوتی۔ کانٹے دار جھاڑیاں اور زہریلی بیلیں اس پر خود بخود نکل آتی ہیں۔ فرید اتنے خوبصورت انداز میں معین کو سمجھا رہے تھے کہ وہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ جاؤ بیٹا، اپنی بیوی کے دل سے ان خوردو کانٹوں کو نکال پھینکو جو تمہاری غفلت سے اگ آئے ہیں۔ فرید نے معین کا کندھا تھپکتے ہوئے اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ دادا جان آگے، دادا جان آگے۔ اتنے میں عبداللہ نے نعرے لگانے شروع کر دیے، جو آنکھیں ملتا ہوا آیا تھا۔ وہ ہر روز صبح آنکھ کھلتے ہی میرے کمرے کی طرف بھاگتا تھا۔ پہلے تو وہ سوتا بھی میرے ساتھ ہی تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے سدرا نے اس کے سونے پر یہ کہہ کر پابندی لگا دی تھی کہ بہت بگڑتا جا رہا ہے، میری بات تو مانتا ہی نہیں، مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تب سے میں نے خود اسے اپنے پاس سلانے سے گریز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے بھی بہت مشکل سے سمجھایا تھا، وہ معصوم اس بات پر راضی نہ تھا کہ وہ اپنی دادی کی آغوش چھوڑ کر ماں کے پلنگ سے جڑے کاٹ میں اکیلا سوئے، مگر میں سدرا کے جذبات کو سمجھ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد تھا جب ممانی جان معین کو میری آغوش سے اٹھا کر اپنا پہلو گرم کرنے کے لیے لے جاتی تھی تو میرے دل میں بھی ایسے ہی خیالات و جذبات امڑ آیا کرتے تھے۔ اس وقت اگر میں بہو تھی تو آج سدرا بھی اسی جگہ پر تھی۔ میرا جگر، میری جان۔ فرید اسے دیکھتے ہی ہر بات بھول کر اس کی طرف لپکے اور اسے اٹھا کر گود میں بھر لیا۔ دادا جان دی گریٹ! عبداللہ جو انہیں دیکھ کر کھل چکا تھا، ان کی ہتھیلی پر پیار سے مکہ مارتا ہوا زور سے بولا، جس کے جواب میں فرید نے بھی اس کی ہتھیلی پر اس طرح سے اپنا مکہ مارا اور اسے بستر پر پٹک کر اس کے ساتھ کشتی کرنے لگے۔ بس امی جان، اب یہ دونوں تو گئے کام سے۔ معین الدین ان دونوں سے دادا پوتے کو یوں گھول کرتے دیکھ کر دھیرے سے ہنسا۔ ہاں، میں تو چلوں، چل کر گیٹ کھولوں، مختارہ آنے والی ہے۔ میں نے ایک پیاری بھری نظر ان دونوں پر ڈالی اور باہر کی طرف چل دی۔ اس وقت میں لان میں بیٹھ کر اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ مختارہ کا انتظار بھی کیا کرتی تھی، جو اسی وقت آیا کرتی تھی۔ دادا جان، آپ کو میں اب واپس جانے نہ دوں گا، آپ ہر بار مجھے سوتا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ کی آواز میرے قدموں کے ساتھ باہر تک آ رہی تھی۔ اچھا پوتے صاحب، سوچیں گے۔ فرید الدین کی آواز میں خوشی کھنک رہی تھی، وہ خوشی جو انہیں عبداللہ کو دیکھ کر ملتی تھی۔ اسی خوشی کے حصول میں تو میں اور فرید اب اپنے بچوں کے منہ دیکھتے اور جیتے تھے۔ کچھ تو فرید الدین نے سدرا کو سمجھایا تھا اور کچھ نجم الدین نے بھی اس روز بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے خود سے فون کر کے سدرا سے کہا تھا کہ دراصل اس کی اچانک کوئی آفیشل اسائنمنٹ آ گئی ہے اور وہ فیملی سمیت چند ماہ کے لیے انگلینڈ شفٹ ہو رہا ہے، تو ایسے میں سدرا شارجہ میں تنہا کیا کرے گی؟ چند ماہ بعد آ جائے۔ اس نے سمجھداری یہ بھی کی کہ بلی کے گھرانے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔ وہ بلی بعد میں کافی دیر تک اپنے کمرے کی چیزوں پر جھپٹتی اور انہیں نیچے پنجے مارتی رہی،
مگر اس کا کچھ زیادہ نقصان نہ تھا۔ صبح سے شام تک ویسے بھی ماحول خاصا پرسکون ہو چکا تھا۔ سدرا کا مزاج ایسا ہی تھا، ایک دم سے بہت غصے میں آتی اور طوفانی اٹا پٹک کرتی، پھر چپ ہو جاتی۔ یہ خاموشی اکثر 2-3 روز تک بھی جاری رہتی تھی، چنانچہ اب وہ چپ ہو گئی تھی، جو ہمارے لیے غنیمت ہی تھا۔ فرید اور میں اگرچہ اندر سے بے حد پریشان تھے، بلکہ دکھی تھے، مگر بظاہر مطمئن دکھائی دیتے ہوئے اپنی پیکنگ کر رہے تھے۔ میرے اسلام آباد جانے کی خبر پا کر سدرا نے کچھ بھی رد عمل ظاہر نہ کیا تھا۔ نہ ہی وہ خوش تھی اور نہ ہی مجھے وہاں جانے سے روکنا چاہتی تھی۔ یعنی اگر میں اور فرید ان سے الگ رہتے تو وہ ہماری کمی کو اتنا محسوس نہیں کر رہی تھی کہ اداس ہوتی یا ہم سے کہتی کہ آپ لوگ اس عمر میں کیوں علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اس کی چپ میں ہمارے لیے بہت سے اشارے تھے جنہیں ہم دونوں ہی سمجھ رہے تھے۔ معین کا البتہ بہت برا حال تھا۔ وہ بار بار آ کر میرے ہاتھ تھام لیتا، امی مت جائیں، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ بیٹا، تمہارے ابا وہاں پر تنہا بے حد پریشان ہوتے ہیں، ان کی صحت بھی اب کچھ اچھی نہیں رہتی، میرا جانا ضروری ہے، میں پیار سے اس کے ہاتھ لبوں سے لگا کر کہتی۔ امی جان ابا جان سے بھی کہیں کہ یہاں آ جائیں۔ وہ اپنی تجویز پیش کر رہا تھا۔ کیسے آ جائیں؟ ان کی نوکری ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، لانگ لیو لے لیں۔ انہوں نے تو اپنی سروس کے دوران کبھی چھٹیاں کی ہی نہیں، چاہیں تو سال بھر کی چھٹی لے سکتے ہیں۔ وہ ایک اور مشورہ دے رہا تھا جو کہ ممکن تھا۔ فرید بے شک ایسا کر سکتے تھے اور سال بھر کی چھٹی بھی بآسانی لے سکتے تھے، مگر چھٹی تو وہ تب لیتے اگر ہمارے یہاں رہنے کی کسی کو خواہش یا خوشی ہوتی۔ بس کچھ عرصے کی تو بات ہے بیٹا، پھر تو ہم واپس آ جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو تسلی میں دی، میں جانتا ہوں آپ لوگ یہاں سے کیوں جا رہے ہو۔ وہ اپنی نم آنکھیں لے کر وہاں سے چلا گیا اور میں اپنی آنکھوں میں رکی ہوئی نمی کو مزید نہ روک سکی۔ فرید، میں کیا کروں؟ میں ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ وہ آرام کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، جبکہ میں قالین پر بیٹھی سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی۔ خود کو مضبوط رکھو رفیہ، میں جانتا ہوں جو فیصلہ ہم کر رہے ہیں وہ اس عمر میں اس دوراہے پر کسی بھی والدین کے لیے کرنا آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ رفیہ، اب ہمیں ایک دوسرے کا بہت ہی خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا سنبھالنا بھی ہے، کیونکہ یہ اچھی طرح سے جان لو تم کہ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ہیں اور کوئی نہیں۔ وہ بھی لگتا تھا بمشکل خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ رفیہ، میری ہمت، میری مضبوطی تم ہو، اگر تم کمزور پڑو گی تو میں تو۔ وہ ادھوری بات کے ساتھ میری آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ فرید، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنی نم آنکھیں صاف کی، میں انہیں تو ہرگز بھی پریشان نہ دیکھ سکتی تھی۔ پھر دوبارہ میں نے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم لوگوں کا اس گھر سے وقت روانگی آ گیا۔ معین کا پیلا زرد چہرہ اور متورم آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر سویا نہیں ہے۔ عبداللہ کو چونکہ کسی بات کی خبر نہ تھی، اس لیے وہ ہنستا کھیلتا پھر رہا تھا۔ وہ تو اپنے دادا کا پیچھا ایک پل کو نہ چھوڑتا تھا، انہی کے ساتھ چمٹا کھڑا رہتا تھا۔ دادا جان، آپ بھی مارکیٹ چلیے نا۔ میں امی جان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سدرا اسے بہانے سے مارکیٹ لے جانا چاہتی تھی تاکہ وہ ہمارے جانے پر غل نہ مچائے، مگر وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہی نہ تھا۔ عبداللہ، اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ ریل گاڑی اسلام آباد کی طرف گامزن ہوئی تو میں کھڑکی سے مڑ مڑ کر لاہور کو دیکھنے لگی۔ لاہور جہاں میرا گھر ہی نہیں، آبا و اجداد کی قبریں بھی تھیں۔ وہ لاہور جہاں بھارت سے ہجرت کر کے آ بسنے کے بعد کہیں اور جا کر ہمارا دل ہی نہ لگا تھا۔ میرے والدین بھی جب لاہور کو چھوڑ کر شارجہ گئے تو ان کا بھی یہی حال تھا، اور امی جان بار بار یہی کہتی تھیں، میرا دل تو لاہور رہ گیا ہے، مجھے شارجہ میں سکون کہاں ملے گا۔ پھر وہ اکثر سکون دل کی تلاش میں مکہ اور مدینہ چلی جاتیں۔ جب تک وہ حیات رہیں، ابا جان کے ساتھ ہر چند ماہ بعد عمرہ کی ادائیگی کے لیے ضرور گئیں، اور پھر دوران حج ہی مجھے شدت سے اپنی امی اور ابا جان یاد آ گئے۔ لاہور کو چھوڑنے کا دکھ ان کے داغ مفارقت کے ساتھ مل کر مزید سلگنے لگا، اور ضبط کی ڈور سے بندھے آنسو زیادہ دیر رکے نہ رہ سکے۔ امی جان، میں آج اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی تو لگا میں خود بھرے میلے میں اپنی ماں سے بچھڑ گئی ہوں۔ واقعی عورت بیوی بنتی ہے تو مکہ اسے بھلانا پڑتا ہے، اور ماں بن جائے تو اپنے والدین کم کم یاد آتے ہیں، مگر جب وہ دادی یا نانی بن کر اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں سے جدا ہوتی ہے تو اسے بے اختیار اپنی ماں پھر سے یاد آنے لگتی ہے۔ اس کی بے کسی اور تنہائی شاید ماں کے علاوہ کوئی دوجا نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے بھی امی جان شدت سے یاد آنے لگی، اور میں بڑھاپے میں ایک چھوٹے بچے کی طرح رونے لگی۔ جی چاہا کہ امی جان کہیں سے آ جائیں اور میں لپک کر ان کی
واہ ہوئی باہوں میں چھپ جاؤں اور ان کے دھک دھک کرتے سینے سے چمٹ جاؤں، اپنا دکھ ان کے ساتھ